बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 10 सितंबर 2025 बुध का दिन और ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहम किस्म की हैपनिंग्स हुई हैं जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा, और सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उस पर बात करेंगे कि एक बार फिर से इस्तीफों का ऐलान हो चुका है। असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं। कौन सी असेंबली तहलील होगी, कहां कहां से इस्तीफे सामने आएंगे, और ये जो ऐलान है उसने इस वक्त खलबली मचाकर रख दी है। ये तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है कि एक बार फिर से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आ सकती है, और ये जो तब्दीली होगी ये किसी भी वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा डेंट भी डाल सकती है। और फिर इस खबर की डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, आखिर वजूहात क्या है, और पसे पर्दा क्या खेल रचाया जा रहा है। दूसरी जानिब आज एक जो लंबा छक्का मारा गया है, अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर से नया तमाशा लगा है। आज अडयाला जेल के बाहर की जो सूरत हाल वो भी जरा आपके सामने रखूंगा, और फिर जो वहां से खबरें आ रही हैं इंतहाई गैर मामूली, उस पर डिस्कशन करना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दीली की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीमा खान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके हवाले से आज बात करनी है, और फिर तीसरी अहम खबर कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कौन सी फिल्में बरामद की गई हैं। ये नेशनल टीवी पर बैठकर इसका एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से किसने कौन सी फिल्में बरामद की और ये मामला क्या है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बैठकर जो बाहर बैठे व्लॉगर्स हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये जो है अपने चंद व्यूज की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके खिलाफ घेरा तंग होना चाहिए, मैं इसके साथ खड़ा हूं। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान में बैठे व्लॉगर्स, जर्नलिस्ट हैं, वो कानून का एहतराम करते हैं। उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो, कोई मामला तो वो अदालत के सामने सरेंडर करते हैं। यानी कि जो बाहर बैठे व्लॉगर्स का गुस्सा आप पाकिस्तान में बैठे व्लॉगर्स पर नहीं निकाल सकते, एक चीज। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान में बैठे व्लॉगर्स हैं वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। वो अपने आप को हमेशा से कानून के सामने खड़ा करके रखते हैं कि हम कानून का एहतराम करते हैं। लेकिन जो बाहर बैठे लोग हैं वो गालियां भी देते हैं, वो बकबक भी करते हैं। उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की जाती, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं होता। उनका सारा गुस्सा जो है वो पाकिस्तान वाले लोगों के ऊपर उड़ा दिया जाता है। और जिसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना से खिताब किया, और बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये कोई उनका कोई, मैं ये समझता हूं कि मैच्योर खिताब नहीं था। बड़े लंबा अरसा है इनका सियासत के अंदर, और बड़ी लंबी इनिंग्स है इनकी भी, बड़े अरसे से सियासत करते आ रहे हैं। तो इनके ये जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपागेंडा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, इदारों का एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो उन्होंने अगली बात की कि इस फितने का सर कुचलना होगा, इस फितने का सर कुचलना होगा। बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है आपको ये बात जेब नहीं देती। अगर कोई प्रोपागेंडा कर रहा है, कानून मौजूद है, एनसीसीआई हो, एफआईए हो, दीगर अदालतें हो, उसमें उसको इंक्वायरीज का सामना करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर वो कोई कानून के खिलाफ कोई वर्जी होती है तो उसके लिए पाकिस्तान में कानून मौजूद है। ये सर कुचलने वाली बात कहां से आ गई? बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपको शायद ये जेब नहीं देता। काबीना के इजलास में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक की जा रही है, उसकी जितनी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफी है। हमें प्रोपागेंडा करने वाले फितने की मुकम्मल तौर पर बेखूनी करनी होगी। बैरून मुल्क और पाकिस्तान में मौजूद फितने की शनाख्त और खात्मा करना होगा। अब ये अंदाजा करें, फितना दहशतगर्द है, टीटीपी फितना है, बीएलए फितना है, दीगर जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो फितना है। हमें उसको जो है वो खत्म करना होगा, मिलकर खत्म करना होगा। जो ये व्लॉगर्स बैठे हैं या फिर कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करते हैं, क्या ये फितना है? क्या आप इनको धमकी दे रहे हैं? यह सवाल अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है, जो कि मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये जो है वो आज का इनका ये खिताब सुनकर। उन्होंने कहा कि हमें आखिरी हद तक जाकर इस दहशतगर्दी और फितरने का सर कुचलना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानी की तारीख रकम की। दुरुस्त बात है कि हमारे बहादुर फौजी जवान जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर अपनी जानें दे रहे हैं। वो मेजर जो हैं वो भी जिस तरह से ऑपरेशन के अंदर शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी जो है वो आखिरी जो जिंदगी है, आखिरी आरामगाह है, वो उनके लिए बेहतर करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और इस तरह से हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इस सारी सिचुएशन में मुल्क, कौम, पाकिस्तान, इदारे सब एक पेज पर खड़े हों।
لیکن آپ اپنے لوگوں کو فتنہ کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سر کچل دینا ہے، یہ کہاں سے بات آ گئی؟ تو یہ چیزیں بڑی جو ہے وہ ناقابل قبول ہیں۔ خیر دوسری جانب اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کون سی فلمیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ جناب کل ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے صالح ظفر صاحب، جو کبھی صحافی ہوتے ہیں تو کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان ہوتے ہیں، ان کے رہنما ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فیصل چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب کے بھائی۔ اب بات یہاں پر شروع ہوئی اور انہوں نے فیصل چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے صالح ظفر کے سامنے ایک خبر کا تذکرہ کیا، جس پر جو انہوں نے کہا کہ اکتوبر 1999 کے بعد ایک صحافی نے خبر دی جو اخبار میں آج تک موجود ہے کہ نواز شریف کے وزیر اعظم ہاؤس سے ویڈیو، فلمیں اور جنسی مواد اور ادویات برآمد ہوئی تھی۔ جب میاں نواز شریف صاحب 1999 میں وہ اکتوبر 1999 کے بعد ان کا کو ہوا تھا، تو اس کے بعد مشرف صاحب آگے ملک میں ایمرجنسی اور مارشل لاء وہاں پر لگا، 8 سال تک ان کی گورنمنٹ رہی۔ تو وہ جو آخری ان کا دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا، کہ اس وقت ان کی ویڈیو وہاں سے برآمد ہوئی وزیر اعظم ہاؤس سے، فلمیں برآمد ہوئیں، جنسی مواد برآمد ہوا اور ادویات برآمد ہوئیں۔ خبر اس وقت کے صحافی نے دی اور انہوں نے کہا کہ کیا وہ صحافی آج بھی اس پر قائم ہے؟ بالکل یہ خبر درست نہیں ہوتی، یہ غلط الزام لگایا گیا تھا، لیکن انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا صحافی آج بھی اپنی خبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا نا جس صحافی نے خبر دی تھی۔ یہ صالح ظفر صاحب کی شاید خبر ہوگی، شاید ان کی خبر ہوگی، تو اس پر صالح ظفر صاحب جو انہوں نے رد عمل دیا کہ یہ جعل سازی ہے اور یہ تحریک انصاف کا امتیاز ہے، تو پھر ظاہر ہے چراغوں میں روشنی جو ہے وہ نہیں رہی۔ تو اندازہ کریں کہ جناب پہلے کون ایسے صحافی جو ہیں اس طرح کی خبریں دیا کرتے تھے، تو اب وہی صحافی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک فیس بن چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جو خبریں ہیں، اس طرح کی جو پروپیگنڈاز ہیں، ہمیشہ اس کی نفی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے آپ کسی کے اوپر ہمیں پرسنل اٹیکس جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن خبریں موجود تھیں۔ صالح ظفر صاحب کی خبر تھی، اس وقت وہ جرنلسٹ تھے۔ اب خیر آگے بڑھتے ہیں جناب۔ حسان نیسی صاحب کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں کہ ان کا ٹرائل ہوا تھا ملٹری کورٹ میں۔ اب انہوں نے جو وہ ملٹری کسٹڈی میں اور ملٹری کورٹ کی جو تمام کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو کورٹ مارشل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ استدعا یہ کی ہے کہ مجھے ملٹری کسٹڈی میں دینے اور ملٹری کورٹ کی تمام کارروائی، کورٹ مارشل کی کارروائی کو گردن کاٹ دیا جائے، لاہور ہائی کورٹ سے جیل سے رہا کرنے یا ATC کورٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی عدالت کے اندر اور عدالت کے اندر پیش ہوں گے۔ ان کا کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے وہ گردن کاٹ دی جائے گی، بالکل یہ بات درست نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، خیر ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگس، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے وہاں سے مل جائے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک نیا تماشا لگا رہا، لمبا چھکا مارا گیا۔ کس طرح سے؟ آج چونکہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، اور یہ سماعت جو ہے اس کیس کے اندر بھی عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو سزا ہو جائے گی۔ مجھے اس بات میں نظر آ رہی، جس طرح سے پروسیڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، سزا ہوتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے علیمہ خان کے ساتھ 2 بار ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ایک طیب بلوچ والا اور ایک انڈے والا۔ اب آج ہوا یہ کہ علیمہ خان جس طرح سے اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے نکلتی ہیں تو وہ فوری طور پر اپنے کسی بندے کو بھیجتی ہیں، اور وہ آ کر صحافیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج ہم ڈیجیٹل میڈیا سے بات کریں گے، ہم الیکٹرونک میڈیا سے بات نہیں کریں گے، وہ جو واقعات پیش آتے ہیں تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ آج پھر علیمہ خان صاحبہ نے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کی، ان سے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کیا باتیں کی وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک نیا تماشا، یعنی کہ آج ہوا یہ کہ علیمہ خان نے الیکٹرونک میڈیا کا آج بائیکاٹ کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جلد بازی میں کی جا رہی ہے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کو اس کے اندر سزا دے دی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے عمران خان کا پیغام رکھا، انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جناب یہ 12 سپٹمبر تک، یعنی کہ پرسوں تک اس کیس کی سماعت جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج علیمہ خان سمیت عمران خان کی تینوں بہنیں جو ہیں وہ عدالت میں موجود تھیں، ان کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ جو پیغام آیا ہے باہر کہ عمران خان نے PTI کے سینیٹرز کو سینیٹ کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ آپ بیان سن لیں، میں خبر آپ کو دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن عمران خان نے بشریٰ بی بی کا شوکت خانم کے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے چیک اپ کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ 2-3 دن سے ٹھیک نہیں ہے، ان کو مسلسل چکر آ رہے ہیں اور کھڑے ہونے میں چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے عمران خان نے کہا تھا قومی اسمبلی میں کہ آپ جو ہیں وہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں، لیکن 22 ایسے لوگ جنہوں نے استعفے ابھی تک نہیں دیے۔ اب یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی اس طرح کی ہدایات کو قابل قبول نہیں سمجھتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی فیصلے جو ہیں وہ غلط ہیں، اور اس وجہ سے وہ اس کو اوبے نہیں کر رہے۔ آج عمران خان نے کہا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دیے جائیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی سینٹ میں صورتحال اور ہے، نہ عمران خان نے سینٹ کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں، یہ قومی اسمبلی کے حوالے سے باتیں کی ہیں، کیونکہ سینٹ کے اندر تو دھاندلی نہیں ہوئی، تو عمران خان نے سینٹ کے حوالے سے بات نہیں کی۔ آج عمران خان نے
نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں. اب یہ مرحلہ وار چیزیں چلیں گی, پھر قومی اسمبلی سے وہ استعفوں کا کہیں گے, اور یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ استعفے جاتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے بعد, تو کیا وہ استعفے قبول کر لیں گے؟ جو حکومتی لوگ ہیں وہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ استعفے قبول نہیں کریں گے. ظاہر ہے جب اپوزیشن ختم ہو جائے گی تو حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا, اور حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات وہاں پر کھڑی ہو سکتی ہیں. تو حکومت اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ یہ استعفے قبول نہیں کریں گے, نہ قومی اسمبلی سے MNAs کے, نہ یہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے قبول کیے جائیں گے. لیکن عمران خان کی یہ فیصلے تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ نہیں مان رہے. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو مار رہی ہے. پی ٹی آئی کی کسی سے اور لڑائی نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے لڑائی ہے کسی اور سے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت موجود ہیں. یعنی کہ عمران خان نے گنڈا پور کو کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. گنڈا پور کا میں نہیں آپ سے بات کرتا, وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ جاتا ہی نہیں عمران خان کے پاس. پھر ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے جو ہے بجٹ پاس نہیں کرنا, اس نے بجٹ پاس کر کے دکھایا. پھر اس کو کہا گیا کہ آپ نے سرپلس کا بجٹ پاس کرنا ہے, اس نے جو ہے وہ اس کو بھی نہیں مانا کہ آپ کیا کیا دکھائیں مجھے. پھر اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں آپریشن کے اوپر, پھر اس نے وہ بات نہیں مانی. یعنی کہ علی امین گنڈا پور کسی بھی قسم کی کوئی ہدایات عمران خان صاحب کی نہیں مانیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لکھ کر بتا رہا ہوں, اور پھر یہ جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں مانے جائیں گے, کیونکہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس فیصلوں سے ہمیں پہلے بھی نقصان ہوا اور اب بھی ہمیں نقصان ہو سکتا ہے, تو لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب یہ معاملہ جائے گا کے پی کے اسمبلی تک. اگر عمران خان یہ کہہ دے کہ کے پی کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے, کیا علی امین گنڈا پور یہ جو ہے وہ ہدایات عمران خان کی مان لیں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ سیٹ عمران خان کی امانت ہے. تو لیٹس سی یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے, لیکن نظر آنا چاہیے کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا. اور اگر کے پی کے اسمبلیوں سے استعفے دیے جاتے ہیں, نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے جاتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے دماغ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اپنی پیٹھ پر خود چھرا کھونپ رہے ہیں, اس سے ہمیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. لیکن جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر یہ استعفے آ جاتے ہیں تو ان پر بہت بڑا پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے, تو لہٰذا عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک شروع کر لیں گے. تحریک نہیں شروع ہو سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 8-9 مہینوں سے کون سی تحریک پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی ہے؟ کوئی تحریک ان سے نہیں ہوگی, نہ عوام باہر نکال پائیں گے, نہ عوام ان سے باہر نکلیں گے. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں جناب. یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد کوئی عوام, کوئی جلسہ, کوئی دھرنا, کوئی احتجاج نہیں ہوا. یہ باقی چھوٹے موٹی چیزیں جو چلتی رہی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں. کیا اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لیے اپنے لازمی حلق نے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.